जब न रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना, चाहे कुछ भी हो। अजीज नाजरीन, मैं अयाद ज़रीफ आप तमाम देखने वालों को हमारे रोज़ के बाइबली मुतालियाती प्रोग्राम की नई किस्त में खुशामदीद कहता हूँ। अभी हम ज़बूर की किताब का मुताला कर रहे हैं और आज हम 46वें ज़बूर, 47वें ज़बूर और फिर 48वें ज़बूर का मुताला करेंगे। अगर आप ये प्रोग्राम पहली बार देख रहे हैं और पिछली इकसात को देखना चाहते हैं तो आपको गुज़िश्ता तमाम किताबें और गुज़िश्ता मज़ामीर के मुताले पर मबनी एक साथ हमारी वेबसाइट पर मिल जाएंगी। प्रोग्राम के बाकायदा आगाज से पहले मैं स्टूडियो में मौजूद खुदा के खादिम को खुशामदीद कहूँगा। शुक्रिया भाई। और स्टूडियो में आए दीगर मेहमानों को भी खुशामदीद। भाई यूसुफ, जो इन 3 मज़ामीर में पहला ज़बूर है उसका उन्वान है मीर मुगन्नी के लिए बनी कोरा का मज़मूर अलामूत के सुर पर एक गीत। मैं चाहूँगा कि उन्वान में दर्ज अलामूत के सुर पर तबसरा किया जाए और इसका इससे क्या ताल्लुक है कि खुदा हमारी पनाह और कुव्वत है, जो ज़बूर की शुरुआत में लिखा है। देखें भाई, आपने गौर किया होगा कि ज़बूर 42, 43 और 44 मुसीबत ज़दा का लहजा रखते हैं और इनमें जिक्र है कि मेरे आंसू रात दिन मेरी खुराक हैं। जैसा कि वो मुझसे बराबर कहते हैं, तेरा खुदा कहाँ है, और इन बातों को याद करके मेरा दिल भर आता है, ऐ मेरी जान तो क्यों गिरी जाती है। यहाँ एक परेशान लहजा वाज़ेह है और मैं कहूँगा कि ज़बूर 44 का इख्तिताम कुछ इस तरह होता है। यहाँ लिखा है, क्योंकि हमारी जान खाक में मिल गई, हमारा जिस्म मट्टी हो गया, हमारी मदद के लिए उठा और अपनी शफकत की खातिर हमारा फिदिया दे। जहां तक ज़बूर 46, 47 और 48 की बात है, लहजे में खुशी भरोसा नुमाया है और इसकी वजह ज़बूर 45 में है, जो इन तीनों मज़ामीरों को अलग अलग करता है। क्योंकि दरअसल ज़बूर 45 मसीह की बात करता है और दरअसल इसमें मसीह मंजरे आम पर आता है और जब वो फर्क पैदा करता है और मुस्तकबिल में वो नबूती तौर पर कौम के लिए फर्क पैदा करता है। और अगर मसीह मेरी जाती जिंदगी में वाज़े नहीं है तो मैं मुसीबत और दुख में हूँ, और अगर मसीह मेरी जिंदगी में जाहिर होता है तो दुख और गम गायब हो जाता है और खुशी और गाने में बदल जाता है। सही। पिछले ज़बूर में कहा गया, ए खुदा तेरा तख्त अब्दुलबाद है जी। और यहाँ आगाज यूं करता है, खुदा हमारी पनाह और कुव्वत है, मुसीबत में मुस्तईद मददगार। इसलिए हमको कुछ खौफ नहीं, खास जमीन उलट जाए और पहाड़ समुंदर की तह में डाल दिए जाएं, खा उसी का पानी शोर मचाए और मौजज़न हो और पहाड़ उसकी तुग़यानी से हिल जाएं। सिला। भाई, ये अल्फाज बनी कोरा के हैं। मैं जानना चाहूँगा कि ये किस मौका पर कहे गए, क्योंकि बनी कोरा तारीख में कुदरत आफार का शिकार रहे हैं। वो मुस्तकबिल में होने वाली किसी बात से कैसे नहीं डरते? जी बताइए। दरअसल उनके बाप कोरा और उसके साथियों को जमीन मुंह खोल कर निगल गई, लेकिन वो कहते हैं इसलिए हमें कुछ खौफ नहीं, ख्वाह जमीन उलट जाए और पहाड़ समंदर की तह में डाल दिए जाएं। और यहाँ मैं भरोसे, इत्मीनान, तसल्ली और सुकून से भरी गुफ्तगू को सुनता हूँ जो ज़बूर 46 की आयत 3 में है, और मैं कहूँगा कि खुशी का वाज़े तरीन अक्स आयत 4 से 7वीं आयत में वाज़े दिखाई देता है। एक ऐसा दरिया जिसकी शाखों से यानी हक ताला के मुकद्दस मस्कन को फरहत होती है। जो आपने आयत अभी पढ़ी कि एक ऐसा दरिया है जिसकी शाखों से खुदा के शहर को यानी हक ताला के मुकद्दस मस्कन को फरहत होती है, इससे पहले पानियों के शोर की बात की गई। मैं शोर मचाने वाले मौजज़न पानी का मुआवजा उससे करना चाहूंगा जिसके दरिया की शाखों से हक ताला के मस्कन को फरहत होती है। भाई यूसुफ, इसमें हम क्या देखते हैं? जिस अक्स का जिक्र दूसरी और तीसरी आयत में किया गया है वो शोर और मुसीबत का अक्स है। लिखा है, इसलिए हमको कुछ खौफ नहीं, जमीन उल्ट जाए और पहाड़ समंदर की तह में डाले जाएं। ये अक्स तो वाज़ेह है, लेकिन भाई मैं इसको अलामती तौर पर समझाना चाहूँगा। बाइबल में पहाड़ हुकूमतों को जाहिर करते हैं और समंदर कौमों और कबीलों के शोर को जाहिर करते हैं, और मेरे ख्याल में हम ऐसे दौर में जी रहे हैं जिसमें हुकूमतों को पानियों ने निकाल लिया है। मेरा मतलब, बहुत से लोग पहाड़ों की मानिंद थे और हम कहते थे कि वो हिलाए ना जाएंगे, वो पहाड़ की मानिंद साकिन और मजबूत हैं। लेकिन ये पहाड़ समंदर में फेंके गए और अवामी इनकलाबों में खोकर रह गए। इंतहाई मजबूत कौमें और सल्तनतें गिरा दी गईं जब लोग उन पर गजबनाक हुए। इसके बावजूद रास तरफ लोग ऐसी खौफनाक सूरत हाल में खौफ नहीं खाते जिसमें आम इंसान सच में डर जाते हैं। इसलिए हमको कुछ खौफ नहीं,
خواہ زمین الٹ جائے اور پہاڑ سمندر کی تہ میں ڈال دیے جائیں۔ اس کے مقابلے میں دریا، میں کہوں گا کہ سرفرازی اور اطمینان کو ظاہر کرتا ہے۔ وہ دریا شور، سیلاب یا ہلچل برپا نہیں کرتا، بلکہ ایک ایسا دریا ہے جس کی شاخوں سے، شاخیں یعنی چھوٹی ندیاں جو ذرے ذرے کو بھلائی اور سرفرازی کو تر و تازہ کرتی ہیں تاکہ زمین پھلدار کرے، جس کی شاخوں سے خدا کے شہر کو یعنی حق تعالیٰ کے مقدس مسکن کو فرحت ہوتی ہے۔ آپ نے شروعات میں کہا کہ پہلی تا 3 آیات بھروسے کی برکت کی بات کرتی ہے۔ جی، کیا اس زبور کی بنیادی باتوں کے مطابق اس کی کوئی تقسیم موجود ہے کہ ہم اسے سمجھ سکیں؟ دیکھیں بھائی، جیسے کہ پہلے ذکر کیا کہ آیت 1 تا 3 خاموشی سے بھروسہ کرنا ہے، بجائے اپنے ارد گرد کے حالات سے لرزہ رہنا ہم خوفزدہ نہیں ہے، اور آیت 4 سے 7 خوشی اور سرفرازی کا ایک خوبصورت عکس ہے۔ اور جب خداوند جو سارے جلال کا مالک ہے جی اٹھنے کے بعد ظاہر ہوا، اس نے پہلی بات کہی تمہاری سلامتی ہو، اور نتیجہ یہ نکلا خوش کہ ہوئے۔ شاگرد خداوند کو دیکھ کر خوش ہوئے۔ آخری آیت 8ویں آیت سے لے کر باب کے آخر تک ہے، ان 2 چیزوں کے حوالے سے جو بالکل مختلف نظر آتی ہیں۔ ہم خدا کے متعلق کہتے ہیں کہ اس نے زمین پر کیا کیا ہے، ویرانیاں کی ہیں۔ اگلی آیت ہے وہ زمین کی انتہا تک جنگ موقوف کرتا ہے، یعنی کہ اس نے انسان کی شرارت کی وجہ سے جنگ ہونے دی، لیکن جب اس نے یہ جنگ ہونے دی تو اس نے زمین کی انتہا تک اس جنگ کو موقوف کروایا۔ اور بائبل یہ کہتی ہے کہ ہمیں خدا پر مکمل بھروسہ رکھنے کی ضرورت ہے۔ آخری آیت یعنی 10ویں آیت میں خوبصورت بات لکھی ہے، خاموش ہو جاؤ اور جان لو کہ میں خداوند ہوں، بھروسہ رکھو اور پر اطمینان ہو جاؤ۔ لیکن میں اسے یسایہ 2 کی ایک آیت سے جوڑنا چاہوں گا، پس تم انسان سے جس کا دم اس کے نتنوں میں ہے باز رہو، کیونکہ اس کی کیا قدر ہے، خاموش اور پر اطمینان رہو اور جان لو کہ میں خدا ہوں۔ زبور کی شروعات یوں ہوتی ہے کہ خدا ہماری پناہ اور قوت ہے، اور ختم بھی خدا پر ہوتی ہے، خاموش ہو جاؤ اور جان لو کہ میں خدا ہوں۔ ہم وقفے کے بعد مہمانوں کے سوالات کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ ناظرین، ملتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے۔ 3 مزامیر یعنی 46 تا 48 میں مسیح کی بادشاہی کی عکاسی کرنے والے نشانات کا ایک مجموعہ ہے۔ زبور 46 کا عنوان ہے میر مغنی کے لیے بنی کورہ کا مزمور، علاموت کے سر پر ایک گیت۔ لفظ علاموت یہاں کنواریوں یا کنواریوں کی آواز کو ظاہر کرتا ہے، اور یہ گانے میں ایک سر ہے جو کنواریوں سے مطابقت رکھتا ہے۔ یہ زبور ہمیں اس گیت کی یاد دلاتا ہے جو مریم اور سب عورتوں نے گایا بحر کلزم کو پار کرنے کے بعد۔ خوش آمدید، آئیے چلتے ہیں مہمانوں کی جانب اور جانتے ہیں ان کا سوال۔ 5ویں آیت کہتی ہے خدا اس میں ہے، اسے کبھی جنبش نہ ہوگی، خدا صبح سویرے اس کی کمک کرے گا۔ یہ آیت کیا کہتی ہے؟ جی بھائی، اس آیت کے بارے میں بتائیے۔ خدا اس میں ہے، یہاں خدا کے شہر کا حوالہ دیا گیا ہے۔ 4 آیت میں لکھا ہے حق تعالیٰ کے مقدس مسکن کو فرحت ہوتی ہے، خدا اپنے شہر میں ہے۔ حزقیل کے 48ویں باب کی آخری آیت کے مطابق اس شہر کا نام یہ ہوگا کہ خداوند وہاں ہے، یعنی کہ اس میں ہے۔ پھر خدا صبح سویرے اس کی کمک کرے گا، یعنی اس شہر کی کمک کرے گا، یعنی رات کے 4تھے پہر، اسی طرح جیسے مسیح رات کے 4تھے پہر اپنے شاگردوں کے پاس آیا، اور یہاں خدا صبح سویرے اس کی کمک کرے گا۔ اور میں کہوں گا کہ یسایہ 17 میں ایک خوبصورت آیت ہے، اور آیت 14 اس کی وضاحت کرتی ہے۔ 12ویں آیت میں لکھا ہے بہت سے لوگوں کا ہنگامہ ہے جو سمندر کے شور کی مانند شور مچاتے ہیں، اور امتوں کا دھاوا بڑے سیلاب کے ریلے کی مانند ہے۔ پھر وہ آیت 14 میں کہتا ہے شام کے وقت تو ہیبت ہے، اور صبح ہونے سے پیشتر وہ نابود ہیں۔ یہ ہمارے غیرت گروں کا حصہ ہے اور ہم کو لوٹنے والوں کا بکرا ہے۔ شام کے وقت مصیبت تو ہے، لیکن صبح سویرے دشمن موجود نہیں، وہ غائب ہو چکے ہیں۔ لیکن کیوں؟ کیونکہ خدا نے صبح سویرے اٹھ کر ان کی کمک کی ہے۔ وہ یقیناً مداخلت کرے گا، چاہے ہمیں لگے کہ اسے دیر ہو چکی ہے، بالکل لیکن وہ اپنے طالبوں کو ضرور جواب دے گا، بھلے ہی وہ ٹھہرا رہتا ہے، وہ اپنے بالکل لوگوں کا انصاف کرے گا۔ جی ہاں۔
بھائی آئیے چلتے ہیں زبور 47 کی طرف، جس کا عنوان ہے میر مغنی کے لیے بنی کورہ کا مضمون۔ میں آپ سے پہلے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ 47ویں زبور کا موضوع کیا ہے؟ دیکھیں، لکھا ہے کہ خدا ساری زمین کا شہنشاہ ہے۔ ساری زمین کا؟ پوری زمین کا۔ اور یہ ایک سے زیادہ مرتبہ آیا، اور دوسری آیت میں لکھا ہے کیونکہ خدا تعالیٰ محیب ہے اور ساری زمین کا شہنشاہ ہے، اور پھر 7ویں آیت میں لکھا ہے وہ ساری زمین کا بادشاہ ہے۔ جی ہاں، اس کا ذکر ایک سے زیادہ مرتبہ ہوا کہ وہ ساری زمین کا شہنشاہ ہے۔ جی صحیح۔ یہ بات مسیح کے حوالے سے ہے جو ساری زمین کا شہنشاہ ہے، اور سب لوگوں کو فتح مندی کے ساتھ خدا کے حضور للکارنے اور تالیاں بجانے کی دعوت دی گئی ہے۔ میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ کب اور کیسے ساری زمین تالیاں بجانے اور خداوند کے حضور للکارنے گئی؟ ساری زمین، جی کیا کہیں گے؟ دیکھیں بھائی، کچھ لوگ یہ مانتے ہیں کہ آج ایسا ہو رہا ہے، لیکن ہم یہ بات نہ بھولیں جو رومیو 8 میں لکھی ہے، کیونکہ ہمیں معلوم ہے کہ ساری مخلوقات اب تک مل کر کراتی ہیں۔ کیا صلح ہوگی؟ مطلب کیا زمین کی صلح ہوگی؟ کیا خدا دنیا کو جواب دے گا؟ ہوسیہ 2 میں لکھا ہے جی ہاں، اور گلتیوں 1 میں بھی لکھا ہے جی ہاں ہوگی۔ کیا تازگی اور سب چیزوں کی بحالی کے دن آئیں گے؟ اعمال 3 میں لکھا ہے جی ہاں آئیں گے۔ کیا مخلوقات رہائی پائیں گی؟ رومیو 8 میں لکھا ہے جی ہاں پائیں گی، جب مسیح سلطنت کرے گا۔ لکھا ہے اے سب امتوں۔ تو کیا اس کا مطلب آج کی سب قومیں ہیں؟ بنیادی طور پر کتنے فیصد لوگ ہیں جو خدا سے محبت رکھتے ہیں؟ دیکھیں، بہت سارے لوگ ہیں جو خدا کے وجود کو ہی نہیں مانتے، اور میں کہوں گا آج کے دور میں ملحد بہت بڑھ چکے ہیں، لیکن میں یہ بھی کہوں گا کہ ایسے واقع ہی ہوگا جب خدا ساری دنیا پر سلطنت کرنے آئے گا۔ اب ساری قوموں کو توبہ کی دعوت دی جاتی ہے، بلکہ اب خدا ہر بالکل طرف سے حکم انسانوں دیتا ہے۔ کو توبہ کا حکم دیتا ہے۔ صحیح۔ لیکن جب مسیح آئے گا اور سلطنت کرے گا، ساری زمین للکارے گی اور سب قوموں کو خدا ان کے حضور للکارنے کی دعوت دی جائے گی۔ تصور کریں کہ قومیں خداوند کے حضور للکار رہی ہیں، کیسے وہ خوش ہوگا؟ وہ شریروں سے کہتا ہے تجھے میرے آئین بیان کرنے سے کیا واسطہ؟ تو میرے عہد کو اپنی زبان پر کیوں لاتا ہے؟ تو اپنے سروں کا شور میرے حضور سے دور کر۔ اور جیسا کہ آپ نے کہا، وہ گانے اور ستائش سے پہلے توبہ چاہتا ہے، لیکن ناپاکی میں رہ کر گانے اور تالیاں بجانے کو خداوند قبول نہیں کرتا۔ ہم بائبل مقدس سے یہ بات جانتے ہیں کہ کٹائی کے وقت گیہوں اور کڑوے دانے ہوں گے۔ یہ نہیں کہ ساری فصلیں یعنی تمام فصل گیہوں کی ہی ہوگی، کبھی نہیں۔ بلکہ کٹائی کے وقت کڑوے دانے بھی ہوں گے۔ اس سے میری توجہ چوتھی آیت پر گئی، وہ ہمارے لیے ہماری میراث کو چنے گا جو اس کے محبوب یعقوب کی حشمت ہے۔ اس نے خدا کے ان کے ساتھ کاموں کے حوالے سے یعقوب کا ذکر کیا۔ میں یہاں اسرائیل کے نام کی توقع کر رہا تھا، جو نام برکت سے تعلق رکھتا ہے، لیکن اس نے یعقوب کے نام کا تذکرہ کیا جو کہ ایک فریبی تھا۔ آپ اس میں کیا دیکھتے ہیں؟ آپ نے مجھے زبور 46 کی یاد دلا دی ہے۔ لشکروں کا خدا ہمارے ساتھ ہے اور یعقوب کا خدا ہماری پناہ ہے۔ لشکروں کے خدا سے مراد فرشتگان کی وہ فوج جو کہ لاتعداد ہے۔ کیا اس کے لشکروں کا کچھ شمار ہے؟ اور مسیحی ان بے شمار لشکروں کا خدا ہے، لیکن ساتھ ہی وہ یعقوب کا بھی خدا ہے، وہ جس کے آگے تمام فرشتے جھکتے ہیں۔ وہ ایک ایماندار کی پرواہ کرتا ہے، اور یہ کوئی اول درجے کا ایماندار نہیں ہے۔ یہ در حقیقت یعقوب ہے جو دھوکے اور فریب سے بھرا ہوا ہے۔ لیکن کیا خدا یعقوب کی پرواہ کرتا ہے؟ اس بات سے مجھے خوشی ہوتی ہے کہ اگر وہ یعقوب کی پرواہ کرتا ہے تو میری پرواہ بھی کر سکتا ہے۔ صحیح۔ اور اگر وہ صرف ابراہم ہی کا خدا ہے، جیسا کہ زبور 48 میں کہا گیا، اگر وہ فقط ابراہم کا خدا ہے تو ابراہم کا خدا کہاں ہے؟ لیکن یعقوب کا خدا میرے لیے بھی ہے، میرے لیے اور سب کے لیے جو امید ہے۔ یعقوب کی مانند ہے۔ صحیح۔ صحیح۔ چھٹی آیت، مدح سرائی کرو، خدا کی مدح سرائی کرو، مدح سرائی کرو، ہمارے بادشاہ کی مدح سرائی کرو، کیونکہ خدا ساری زمین کا بادشاہ ہے، عقل سے مدح سرائی کرو۔ خدا قوموں پر سلطنت کرتا ہے، خدا اپنے مقدس تخت پر بیٹھا ہے۔ یہاں وہ کئی بار دہراتے ہیں کہ خدا ہی ہے جو سلطنت کرے گا۔ وہ جو تخت نشین ہوتا ہے خدا ہے، وہ جو قوموں کی عدالت کرے گا خدا ہے۔ ہم جانتے ہیں جو تخت پر بیٹھے گا اور بادشاہی کرے گا وہ یسوع المسیح ہے۔ آپ اس میں کیا دیکھتے ہیں؟ میں دو باتیں دیکھتا ہوں، پہلا یہ کہ مسیح خدا ہے، صحیح۔ اور یہ پہلی بات ہے۔ دوسری بات، مسیح خدا کی طرف سے بادشاہی کرے گا۔ خدا کا قدیم منصوبہ تکمیل کو پہنچے گا، جس میں آدم ناکام ہوا، وہ آدم جسے اس نے اپنی شبیہ پر بنایا تاکہ وہ سلطنت کرے، لیکن افسوس وہ ناکام ہوا۔ اور میں کہوں گا کہ لوگوں نے خدا کی دی گئی سلطنت کا غلط استعمال کیا اور ہر صورت کیا، جیسے قتل اور ظلم اور خون ریزی کو خدا سے منسوب کیا۔
لیکن ایک ایسا شخص آئے گا جو واقعتاً خدا اور اس کی حکومت کو ظاہر کرے گا، اور وہ واقعتاً خدا کی حکومت ہوگی، اور میں کہوں گا کہ وہ شخص مسیح ہے۔ مسیح کے متعلق یہاں کہا گیا ہے کہ وہ بادشاہ ہے۔ ہمیں بتائیے کہ وہ کن کا بادشاہ ہے؟ ہم نے افسیوں کے خط سے یہ بھی جانا کہ مسیح سر ہے، سو وہ سر کن کا ہے اور بادشاہ کن کا؟ یہ کہنا ٹھیک ہوگا کہ مسیح کلیسیا کا بادشاہ ہے، اور بائبل میں اس کا ذکر بھی ہے، حالانکہ کبھی کبھی گیتوں میں بھی اس کا واضح تذکرہ ہوتا ہے، لیکن یہ غلط ہے۔ مسیح کا کلیسیا سے یہ تعلق ہے، وہ اس کا سر ہے، وہ اس کا بدن ہے، اور یہ ممکن نہیں میں اپنے ہی بدن کا بادشاہ ہوں، بلکہ میں اپنے بدن کا سر ہوں، اور یہ معنی بلا مشابہ زیادہ شاندار اور بلند ہے، کیونکہ کبھی کسی نے اپنے جسم سے دشمنی نہیں کی، بلکہ اس کو پالتا اور اس کی پرورش کرتا ہے، جیسا کہ مسیح کلیسیا کو۔ تو کیا مسیح بادشاہ ہے؟ جی، ساری زمین کا بادشاہ ہے، اپنے زمینی لوگوں کا بادشاہ ہے، اور یہاں تک کہ آسمانی بادشاہی میں بھی وہ ہمارا بادشاہ ہے، لیکن جہاں تک اس کے بدن کا تعلق ہے تو وہ اس کا سر ہے۔ یہ ایک ایسا تعلق ہے جو میں کہوں گا کہ زیادہ قریب اور زیادہ شاندار تعلق ہے۔ تو وہ بدن کا سر ہے یعنی کلیسیا کا، اور وہ اپنے لوگوں کا بادشاہ ہے، مستقبل میں ساری زمین کا بادشاہ ہے۔ بالکل۔ ہم ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد مہمانوں کے سوالات کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ ناظرین، ملتے ہیں ایک وقفے کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے۔ خوش آمدید، آئیے چلتے ہیں مہمانوں کی جانب اور جانتے ہیں ان کا سوال۔ جی 47 زبور کی 9ویں آیت کا کیا مطلب ہے کہ امتوں کے سردار اکٹھے ہوئے ہیں؟ بھائی، 9ویں آیت امتوں کے سردار اکٹھے ہوئے ہیں تاکہ ابراہیم کے خدا کی امت بن جائیں۔ امتوں کے سردار سے کیا مراد ہے؟ جی، اس سے ملتی جلتی آیت زبور 68 میں بھی ہے۔ آیت 31 عمرہ مصر سے آئیں گے، کوش خدا کی طرف سے اپنے ہاتھ بڑھانے میں جلدی کرے گا۔ ایسا لگتا ہے کہ مسیح کی بادشاہت کے وقت ساری قومیں اپنے عمرہ بھیجیں گی اور زمین کے بادشاہوں کو، تاکہ بادشاہوں کے بادشاہ کی پرستش کریں۔ سو اس آیت میں لکھا ہے کہ امتوں کے سردار اکٹھے ہوں گے، خاص کر کے یروشلم میں خیموں کی عید میں، جس کا تذکرہ زکریا 14 میں ملتا ہے، اور جی، پھر وہ کہتا ہے تاکہ ابراہیم خدا کی امت۔ اس نے ابراہیم کے خدا کیوں کہا؟ کیونکہ خدا نے ابراہیم سے کہا تیری نسل کے وسیلے زمین کی سب قومیں برکت پائیں گی۔ سو یہاں فقط وہ زمین کے محدود لوگوں پر ہی بادشاہی نہ کرے گا، نہ صرف بلکہ یعقوب۔ ابراہیم کے خدا کی امت پر، اور میں کہوں گا کہ جس میں زمین کے تمام گھرانے برکت پائیں گے۔ صحیح، اس وضاحت کے لیے شکریہ۔ آئیے زبور 48 پر چلتے ہیں، اور یہ بھی بنی کورہ کا ہی ہے۔ اس کی شروعات خداون کی عظمت کی بات سے ہوتی ہے۔ ہمارے خدا کے شہر میں اپنے کوہ مقدس پر خداون بزرگ اور بے حد ستائش کے لائق ہے۔ اس زبور کا موضوع کیا ہے؟ اس کا موضوع ہے کہ یہ عظیم بادشاہ کا شہر ہے۔ ہم نے پچھلے زبور میں دیکھا کہ خدا تمام زمین کا بادشاہ ہے۔ اس کا شہر کہاں ہے؟ اس کی سلطنت اور اس کی بادشاہی کا تخت کہاں ہے؟ زبور میں واضح لکھا ہے کہ وہ یروشلم کے شہر میں ہے، اور وہ یروشلم کو 2 ناموں سے پکارتا ہے، یعنی ساری زمین کی خوشی، تمام لوگوں کی خوشی، اور شمال کے کونوں کی خوشی، یعنی خدا کی خوشی ہے۔ اور اس کے دن میں انگور کی وہ پیداوار نہ ہوئی جس کی میں سے خدا اور آدمی خوش ہوں۔ میں کہوں گا کہ اسرائیل نے خدا کو ماضی میں کوئی خوشی نہ دی، اور نہ ہی انسانوں کو، کیونکہ وہ سب لوگوں کے دشمن تھے۔ انہوں نے خداوند اور اس کے روح القدس کو رنجیدہ کیا، لیکن مستقبل میں وہ ساری زمین کی خوشی ہوں گے، اور شمال کے کونوں کی خوشی ہوں گے، اور وہ خود خداوند کی خوشی ہوں گے۔ تیسری آیت میں لکھا ہے اس کے محلوں میں خدا پناہ مانا جاتا ہے۔ آپ ان الفاظ میں کیا دیکھتے ہیں، یہ بتائیے۔ محلوں کا مطلب میں کہوں گا کہ ہیکل بھی ہو سکتا ہے، لیکن اگر ہم اس کو عمرہ اور بڑے لوگوں کے رہنے کی جگہ ہی سمجھتے ہیں تو خدا ان کی پناہ ہے۔ وہ اس دشمن سے ڈرنے والے نہیں جو ان کے خلاف آتا ہے، کیونکہ اس کے محلوں میں خدا پناہ مانا جاتا ہے، کیونکہ خدا اس کے ساتھ ہے، کون اسے ایذا دے سکتا ہے؟ جیسے رومیو 8 میں لکھا ہے، جس کا اطلاق ہم خود پر کرتے ہیں، اگر خدا ہماری طرف ہے تو کون ہمارا مخالف ہے؟ اس کے برعکس خدا اس کے محلوں میں اس کی پناہ مانا جاتا ہے۔ چوتھی آیت کہتی ہے، کیونکہ دیکھو بادشاہ اکٹھے ہوئے، وہ مل کر گزرے، وہ دیکھ کر دنگ ہو گئے،
وہ گھبرا کر بھاگ گئے، بادشاہ کب شہر کے مخالف اکٹھا ہوئے۔ جب ہم نبوتوں کو پڑھتے ہیں تو ہم سمجھ جاتے ہیں کہ مسیح کے ظہور کے بعد جوج اور مجوج شمال کے کونوں سے جنگ چھیڑنے کے لیے آئیں گے، بھائی اور یوسف، پھر کیا یہ لوگ ہیں؟ کیا کیا یہ قومیں ہیں؟ جوج جی اور ہاں، مجوج یہ قومیں قومیں ہیں، ہیں، یہ شخصیات اصل نہیں میں ہیں۔ شخصیات نہیں، اور یہ قومیں ممکنہ طور پر روس کے خطے میں ہیں، اور میں کہوں گا کہ وہ اس شہر کو لیں گے جو کھلا اور غیر محفوظ دکھائی دے رہا ہوگا، لیکن اس کی پناہ کون ہے؟ اس کے محلوں میں خدا پناہ مانا جاتا ہے۔ خدا خود اس کی حفاظت کرے گا، اور اس کے لیے ہم حزقیل کی کتاب کے 38ویں اور 39ویں باب میں دیکھتے ہیں، جہاں پر جوج اور مجوج کے بھیانک قتل عام کا ذکر ہے۔ لیکن جب وہ آئیں گے، وہ نہیں جانتے ہوں گے کہ خداوند شہر کی پناہ ہے، اور عظیم اور قوی خدا ان کو حیران کر دے گا اور ان سب کو لمحوں میں ہلاک کرے گا۔ بھائی یوسف، آپ نے کہا دشمن جو شہر کو لے آئیں گے، خدا انہیں ہلاک کر دے گا۔ 10ویں آیت میں ہم حمد و ثنا اور پرستش کو دیکھتے ہیں۔ اے خدا، جیسے تیرا نام ہے ویسے ہی تیری ستائش زمین کی انتہا تک ہے۔ یہ واضح ہے کہ زمین کی انتہا تک ستائش ہوگی، لیکن اس کا کیا مطلب ہے کہ جیسے تیرا نام ہے؟ واضح ہے کہ ان مکرو دشمنوں کے خاموش کر دیے جانے کے بعد زمین کی انتہا سے ستائش کی جا رہی ہوگی کہ اب کوئی دشمن نہیں رہا۔ جیسا تیرا نام ویسے ہی تیری ستائش زمین کی انتہا تک ہے۔ خدا کا نام عظیم ہے، لیکن اگر آپ خدا کی ستائش کا مقابلہ اس کے نام سے کریں گے تو اس کی ستائش در حقیقت بہت کم ہوگی۔ خدا کی ستائش کرنے والے بہت تھوڑے ہیں، اور جتنے بھی ہیں اور کرتے ہیں وہ سب بھی پاک دل نہیں ہیں۔ لیکن میں کہوں گا کہ ایک دن آئے گا جب اے خداوند، جیسا تیرا نام ہے ویسے ہی تیری ستائش زمین کی انتہا تک ہوگی، یعنی کہ ساری زمین اس کے نام کی ستائش کرے گی اور اس کی حمد کرے گی، وہ حمد جو خداوند کے نام اس کے کے عظمت نام کے کی مطابق عظمت ہے۔ کے صحیح 12ویں آیت سے سیون کے گرد پھرو اور اس کا طواف کرو، اس کے برجوں کو گنو، اس کی شہر پناہ کو خوب دیکھ لو، اس کے محلوں پر غور کرو، تاکہ تم آنے والی نسل کو اس کی خبر دے سکو۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ کیونکہ یہ شہر بزرگ بادشاہ کا شہر ہے، اور اس کا تخت کہاں ہے؟ اور یہ ہیکل کا شہر ہے جہاں پرستش کی جاتی ہے۔ اس پاک فضا کی بدولت یہ شہر بہت قیمتی ہے، اور در حقیقت یہ سب ایمانداروں کے لیے قیمتی ہے، جیسا کہ ہم نہمیہ سے سمجھ سکتے ہیں۔ جب اس نے سنا کہ شہر بڑی پریشانی اور مصیبت میں ہے تو وہ برداشت نہ کر سکا۔ وہ بیٹھا اور بہت دنوں تک روتا اور ماتم کرتا رہا، اور وہ دعا اور روزے میں رہا۔ یہاں اس کے برعکس بات ہے۔ یروشلم اپنے جلال کے دن جبکہ دیندار اس کے ارد گرد چل پھر رہے اور اس سے محظوظ ہو رہے ہیں، اور اس کے برج گن رہے ہیں، اور اس کی شہر پناہ کو دیکھ رہے ہیں، اور ہر چیز خدا سے تعلق رکھتی ہے، وہ ایماندار کے لیے قیمتی ہے۔ اور صحیح۔ اگر ہم خداوند سے محبت رکھتے ہیں تو خدا کے گھر کی قدر اور اس سے محبت رکھتی ہیں، خدا کے کلام کی اور خدا کے مسیح یسوع کی۔ اس زبور کو اختتام پذیر خدا کی بات سے کیا گیا ہے کہ یہی خدا عبدالآباد ہمارا خدا ہے، یہی موت تک ہمارا ہادی رہے گا۔ اور پچھلا زبور بھی خدا ہی کی بات سے اختتام کو پہنچا کہ کیونکہ زمین کی سپرے خدا کی ہے، وہ نہایت بلند ہے۔ اور ایسا ہی زبور 46 کے اختتام پر ہوا کہ خاموش ہو جاؤ اور جان لو کہ میں خدا ہوں۔ ان واقعات اور مشکلات کے درمیان 3 اشارے ہیں۔ آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں، مشکلات میں اطمینان اور آپ کو پناہ دینے والا خدا کے سوا اور کوئی نہیں ہے۔ حالات ٹھیک ہوں تو ہمیں کس کے پاس جانا چاہیے؟ مشکل بھی ہوں تو خدا کے پاس جانا چاہیے، اور اسی لیے ان تمام مزامیروں کا اختتام خدا کے پاس واپس آنے سے ہوتا ہے، اور در حقیقت انسان کی قدر خدا کے احکاموں کو ماننے سے ہی ہوتی ہے۔ شکریہ بھائی یوسف، خداوند آپ کو برکت دے۔ آپ کے ہمراہ مطالعے کا بہت لطف آیا۔ چلیے اب مہمانوں کی طرف بڑھتے ہیں اور جانتے ہیں انہوں نے کیا سیکھا۔ جو خدا کو اپنا حصہ مانتا ہے اسے کبھی جنبش نہ ہوگی۔ مجھے زبور 46 کی 11ویں آیت نے چھوا۔ لشکروں کا خداوند ہمارے ساتھ ہے، یعقوب کا خدا ہماری پناہ ہے۔ اس نے یعقوب کا خدا ہونا گوارا کیا جو کہ ایک فریبی تھا۔ اس آیت میں فضل کی بات نے مجھ پر اثر کیا۔ مجھ پر اثر کیا زبور 46 کی 10ویں آیت نے، خاموش ہو جاؤ اور جان لو کہ میں خدا ہوں۔ ایک گیت کے بول ہے، اگر میں تیرے سوا کسی اور کا طالب ہوں تو میرا انتظار طویل ہوگا، لیکن اگر میں تیرا طالب ہوں تو فوراً جواب دے گا۔ خداوند مکمل طور پر کافی ہے، ٹھیک ہے۔ زبور 46، 47 اور 48 میں ہم
ज़बूर 45 के बादशाह के जलाली ज़हूर को देखते हैं। सही। मुझे इस बात से हौसला मिला कि खुदा अब्राहम का खुदा और याकूब का खुदा है, जो कवि और कमजोर दोनों तरह के ईमानदारों का खुदा है। सही। शुक्रिया, खुदावंद आपको बरकत दे। शुक्रिया भाई यूसुफ, अगले प्रोग्राम में आपसे फिर मुलाकात होगी। नाजरीन, अगर आप खुदा के फर्जंदों में से एक हैं और आप मुसीबतों के घर में रहते हैं, आज दुनिया में ढेरों मुसीबतें हैं और बहुत से लोग इज़्तिराब का शिकार हैं। जैसा कि हमने सुना कि लोग पानियों की मानिंद हैं जिन्होंने पहाड़ों को हिला दिया, बहुत से लोगों ने हुक्मरानों को गिरा दिया, लेकिन आपका हिस्सा तवाज़ुन, तसल्ली है और इत्मीनान है। चाहे आपके इर्द गिर्द दुनिया इज़्तिराब का शिकार हो, आपका हिस्सा वो दरिया है जिसकी शाखों से हक ताला के मुकद्दस मस्कन की फरहत होती है, जहां खामोश बहता हुआ पानी है। खौफ न करें। क्यों? क्योंकि खुदा हमारी पनाह और कुव्वत है। हो सकता है दुनिया के लोग आपको किसी और सियारे का बादशाह समझते हों कि आप उनकी मानिंद खौफजदा और इज़्तिराब का शिकार क्यों नहीं। दर हकीकत आपके पास एक वजह है कि आप साबित कदम और दिल में पुरित्मीनान हो, क्योंकि खुदा हमारी पनाह और कुव्वत है, मुसीबत में मुस्तैद मददगार। ऐ मेरे अजीजों और गमज़दा भाइयों, आप दुनिया में जहां कहीं भी हैं, आप जो दुनिया के एक मुस्तरब मुकाम पर रहते हैं, उस पर भरोसा करें जो तसल्ली का सरचश्मा है। खुदा जो हमारी पनाह और कुव्वत है, और अपनी आंखें बदलने वाली चीजों से हटा लें। एक दिन बाकी हर शय गायब हो जाएगी। अपना एतमाद मसीह पर रखें जो कभी बदलता नहीं। खुदा हमारी पनाह और कुव्वत है। आने वाली किस्त में आप सबसे फिर मुलाकात होगी। खुदावंद आपको बरकत दे।